बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब, जफर हिलाली साहब हमारे साथ स्टूडियोस में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे IMF के साथ होने वाले मुआहदे से मुताल्लिक। 6 अरब डॉलर का मुआहिदा तय पा चुका है। ये मुआहिदा अवाम के लिए कितना रिलीफ लाएगा या सिर्फ तकलीफ ही लेकर आएगा? क्या सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो सकेगा? इस मुआहिदे का पाकिस्तान की इकॉनमी पर कितना पॉजिटिव और कितना मनफी असर होगा ये तो जानेंगे, मगर क्या मईशत वाकई ही बहाल हो सकती है, इस पर तजिया हासिल करेंगे। हमारे साथ इकॉनमी एक्सपर्ट होंगे हारून ख्वाजा साहब, उनके साथ बात करेंगे इस मामले पर। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से के बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि 26वीं आईनी तरमीम का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आइंदा 10 साल तक तमाम सूबों के NFC फंड में से 3% फाटा को देने का भी फैसला। सवाल अहम यह है कि आईनी तरमीम कबायली इलाकों में कैसे तब्दीली लाएगी? कबायली पट्टी की सीटों में तो इजाफा हो गया जो कि खुशाइंद है, मगर फिर भी इलेक्शन का इल्तिवा क्यों है? इस पर बात करने के लिए वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि लाहौर बम धमाके के बाद गवादर में दहशतगर्दी, मुल्क दुश्मनों की बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और उसकी मुआशी तरक्की के अमल को सबुटाज करने की एक नाकाम कोशिश। इस हालिया दहशतगर्दी के पीछे कौन है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और इस सेगमेंट में हमारे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकर साहब भी मौजूद होंगे, उनसे तफसील से बात करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, चलिए, अच्छा हो गया IMF के साथ मुआहिदा तय पा गया, कितना पॉजिटिव रहेगा अब ये मुआहिदा हमारे लिए? देखिए, कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं। पहली बात तो यह है, वो मुनीर न्याज़ी का मिसरा है कि हमेशा देर कर देता हूँ। किसी से बात करनी हो, कोई वादा पूरा करना हो, ठीक से याद नहीं आ रहा, हमेशा देर तो देर ताखीर बहुत कर दी। अब कोई कड़वी गोली निकलने के सिवा कोई चारा नहीं था। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो चाहते हैं हो, सब्सिडीज़ ख़त्म हो बाज़ जगहों पे, ये प्राइवेटाइजेशन हो, बाज़ जगह पे बिजली और गैस सस्ती दी जा रही है, बिजली चोरी हो रही है, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, वो तो ठीक है। लेकिन दो चीज़ें जो है मार्केट में, आज शेयर मार्केट गिरी है 826 पॉइंट, शायद 816 पॉइंट। तो उसकी वजह ये है कि भाई ये नहीं मालूम कि डॉलर की कीमत क्या होगी, बिल्कुल, और इंटरेस्ट रेट क्या होगा। तो बहुत ताख़ीर कर दिया। देखिए, हमारे लिए आसान नहीं है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है, और उसकी वजह यह है कि ना इमरान खान साहब ज़हनी रियाजत करने के आदी हैं, ना उनकी टीम इसकी आदी है। बहुत कीमती वक्त खो दिया गया है, उसकी प्राइस अब हमें अदा करनी है। प्राइसेस बढ़ेंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, 50 लाख मकानों को और 1 करोड़ मुलाजमतों को तो फ़िलहाल आप भूल जाएं। अगर 2 साल में इकानमी बहाल हो जाती है, हम अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं, उसके लिए हुकूमत को भरपूर कोशिश करनी होगी, कौम को भी कुर्बानी देनी होगी और खुश दिली से देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि हम सब कहें कि भाई वो सारा बोझ जो है वो तो हुकूमत उठाए और वज़ीर-ए-आज़म उठाएं और हमें कोई तकलीफ ना पहुँचे। आज जब सिचुएशन में हम पहुँच चुके हैं, ये पूरी कौम मुत्तहिद होकर ही इसका मुकाबला कर सकती है। अपोजिशन को भी इसमें मदद करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 26वीं तरमीम मंजूर करने उन्होंने कबायली इलाकों के लिए की है। एक मुश्किल अब मरहला है, अगर हम इसे कर लेते हैं, आज़म के साथ है कि इरादे के साथ आपस में लड़ने झगड़ने में नहीं लगे रहते, तो दुनिया में कौमों पे इस पे मुश्किल वक्त आए हैं। कोरिया पे इस पे मुश्किल वक्त आया है, सेकंड वर्ल्ड वार में कई मुल्कों की इकानमीज तबाह हो गई थी। लेकिन यह है कि हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। टैक्स बेस बढ़ाना होगी, इससे नहीं मसला हल हो सकता। मौजूदा जो निज़ाम है, आदमी तो ठीक लगा दिया, शब्बर ज़ैदी बिल्कुल ठीक आदमी लगा दिया, ज़्यादातर लोगों को उनसे अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मगर कुछ लोग उनके ऊपर बैठे हुए हैं जिनको अब वो आप रिपोर्ट करें रेवेन्यू मिनिस्टर को और सेक्रेटरी को, क्या वो उनकी मदद करेंगे? और नीचे है FBR की हालत जो है कोई अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब हालत है, बड़ी मुश्किल से उन्हें कबूल किया है। और FBR के अफसर जो हैं अगर इस वक्त ताबन नहीं करते तो FBR पे बड़ा बुरा वक्त आएगा। कौम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। कौम ने बहुत, जितना पैसा वो जमा करते हैं उससे ज़्यादा का वो नुकसान करते हैं, उससे आधा तो तकरीबन वो खा जाते हैं और बहुत नुकसान करते हैं। जब कोई आदमी 10,000 रुपये रिश्वत के देता है तो वो 50,000 रुपये टैक्स बचाता है ना। कोई कौम
टैक्स वसूल करने वालों टैक्स खोर बन जाएं और माफिया बन जाएं, इसको गवारा नहीं कर सकते। सही है, मगर जो मईशत की तस्वीर हारून साहब ने खींची है हिलाली साहब, उससे तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करनी चाहिए, चाहे ये बेल आउट पैकेज हमें मिल भी रहा है तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में कि उन लोगों को हमें तारीफ़ करना चाहिए जो ये पैकेज ले आए हैं। अब आप ये सब लोग, ये ऑपोजिशन वाले जो हैं, हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि IMF से IMF निगोशिएशन कर रहा है, तो जाए ले आए ना, जाके $9 बिलियन वो किधर से लाते? $9 बिलियन आपको मिला है, 6 बिलियन आपको IMF से मिल रहा है, 3 बिलियन आपको मिल रहा है ADB से और उससे। 9 बिलियन को कम है और लो इंटरेस्ट रेट पे, रिलेटिवली लो इंटरेस्ट रेट पे। और दूसरी बड़े मजे की बात यह है कि आपका पूरा डेट को भी अगर आप टर्न ओवर करना चाहते हैं तो आप मार्केट में उस वक्त जा सकते हैं जब आपके पास IMF का प्रोटेक्शन हो, मॉनिटरिंग हो, सुपरविजन हो, तो आप जा सकते हैं। दैट्स अनदर बिग डेवलपमेंट। और देखिए, तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि गुड पॉइंट्स, बुरे पॉइंट्स भी हैं, एक दो हम उसका भी जिक्र करेंगे। गुड पॉइंट्स, अब गरीबों को, गरीब BSP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ गया है। इन अदर वर्ड्स, उनको 3-4 हज़ार मिलता था, अब ज़्यादा मिलेगा हर महीने। दैट्स ए गुड डेवलपमेंट, अच्छी बात है भाई, ऐसे मौके पे उनको ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी बात कि ये जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हेल्थ, एजुकेशन, ये वो जो प्रोजेक्ट्स बनने हैं, ये प्रोजेक्ट्स को IMF ने कहा है कि कम मत करो, जिधर से भी पैसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ये गरीबों के लिए प्रोजेक्ट है, ढूंढो और उनको दो। तो दीज आर, आई थिंक, एक्सीलेंट थिंग्स। अब आपको मैं बताता हूं बिजली का। देखिए, गवर्नमेंट को कुछ तो दाद दें बिजली का। 75% पाकिस्तान में जो लोग हैं वो 300 यूनिट से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, वो 75% के लिए बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, माने अब जो है वही रहेगी। आप और हमारे, मेरे लिए बढ़ेगी मगर हम अफोर्ड कर सकते हैं, समझ गए आप? तो दैट्स अनदर गुड डेवलपमेंट। और प्राइवेट, वो ये जो चीजें हैं, बेकार इंस्टीट्यूशंस, स्टील मिल खड़ा हुआ है उधर, पैसे, हेमरेजिंग लॉसेस, वो भी उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन को शुरू करो और खत्म करो, बेचो, प्राइवेटाइज करो। अब PIA अच्छा हो गया है इसलिए कि 2 अच्छे लोग चला रहे हैं, वो एयरफोर्स के पास है, मगर पता नहीं 38 बिलियन खसारे में था, अब पता नहीं कितना है। मगर अगर आप उसको बेचना पड़े, आपको बेचना पड़ेगा। देखिए, ये चीजें जो हैं, किसी ना किसी वक्त ये आना ही था, इसको होना ही था। तो मेरे ख्याल में ये IMF, द गुड पॉइंट्स इसमें ये हैं। बैड पॉइंट्स भी हैं। बैड पॉइंट 760 आप बिलियन रुपया आपको रेज करना है, एक्स्ट्रा टैक्सेस, सबको चोट आएगी। डिवैल्यूएशन होगा डॉलर, जैसे इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ये जो स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 816 पॉइंट जो गिरा है, वो इसलिए गिरा है कि डिवैल्यूएशन है। मगर वो तो सट्टा है ना, मैं तो समझता हूँ वो तो गैम्बलिंग है, एक किस्म की गैम्बलिंग है। ये गैम्बलिंग चल गया तो चल गया, गिरा जब ऊपर जाता है तो इन लोग आके शुक्रिया, ये वो कुछ नहीं करते हैं ना। अब गिर गया इसलिए कि गैम्बलिंग है। तो मैं, और तीसरी बात जो वाकई हमारे को, और ये किसी का कसूर नहीं है, ये इमरान खान का कसूर नहीं है। अगर ये किसी का कसूर है, ये डार और नवाज शरीफ का कसूर है। क्या भाई? 2% से 3% हमारी रेट ऑफ ग्रोथ होगी नेक्स्ट 2 इयर्स, और 8% हम गुर्बत में चले गए। अब आपको मैं पूछना चाहता हूं, 8% हम गुर्बत में चले गए हैं, आप मुझे बताएं कितने सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। सो ये हैं फैक्टर्स जो मेरे ख्याल में बड़े अफसोसनाक हैं, मगर दूसरे भी फैक्टर्स हैं। तो ये एक तरीका है हमें इससे निकलने का। जैसे इन्होंने कहा, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होनी चाहिए, और अनटारगेटेड सब्सिडी, जो मर्जी सब्सिडी दे दो, जो मर्जी SRO निकाल दो, ये खत्म हो गया है। हम लोगों को प्लीज सोचना चाहिए, हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम नहीं कि बस असेंबली में खड़े होके एक एक को गाली दे रहे हैं। ये इस किस्म के डिस्कशंस बिटवीन मिनिस्टर्स और हो रहा है टीवी पे आजकल, जो मेक्स नो सेंस। भाई, आपने सब्सिडी की बात की है हिलाली साहब, हारून साहब, माफिया भी तो इस मुल्क में है ना, जो सिर्फ चलता ही सब्सिडी के ऊपर। आप उन्हें सब्सिडी दोगे तो वो आपको मजीद कुछ ना कुछ आगे देते रहेंगे, अगर सब्सिडी नहीं दोगे तो वो माफिया भी काम वो चीनी है, मैं हुकूमत को क्या मशवरा दे रहे हैं?
اپنی گورننس بہتر بناؤ. صرف یہی نہیں ہے, فیصلے کرنے میں جو تذبذب ہے, جو یہ قیمتی وقت ضائع کیا ہے, اس کی وقت کی ضائع کرنے کی بہت قیمت ہوتی ہے. 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں. قرآن مجید میں سورہ یوسف کی بڑی اہمیت ہے, لوگ اسے بڑے انہماک سے پڑھتے ہیں. اس کا ایک حوالہ آج میں نے دیکھا, جب وہ وہاں قحط پڑا مصر میں, تو جناب یوسف علیہ السلام کو ذمہ داری سونپی گئی, تو انہوں نے یہ قبول کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا, میں جانتا بھی ہوں اور میں امین بھی ہوں, امانت دار. دیانتداری ضروری ہے, اہلیت ضروری ہے. عمران خان کے ارد گرد جو لوگ تھے جنہوں نے معاملات خراب کرنے میں رول پلے کیا, ہر بات پہ تائید کرنے والے, ہمیشہ سے عمران خان کا مسئلہ رہا, خود معاملہ فہمی زیادہ نہیں ہے اور مشیر برے چنتا ہے. اس کی تاخیر اس لیے بھی ہوئی اقتدار حاصل کرنے میں اسے, اور اسی لیے اب بھی مسائل ہیں. دیکھیے صرف یہی نہیں ہے ٹیکس بڑھے, وہ آپ ٹیکس بیس کر کے ویسے یہ بڑی کر کے کر سکتے ہیں کہ غریبوں پہ بہت زیادہ نہ پڑے. آپ کو یہ بہت سی چیزوں کی امپورٹ بند کرنی چاہیے کم از کم مقررہ مدت کے لیے. موبائل ہیں, لگژری گاڑیاں ہیں, میک اپ کا سامان ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, $4-5 بلین تو آپ کم کر سکتے ہیں, اور بھی زیادہ. ٹھیک ہے. خدشہ تو یہ بھی ہلالی صاحب سامنے آ رہا ہے کہ مہنگائی کا طوفان تو آئے گا, ٹیکسز کی بھرمار بھی ہوگی, مگر جن نوکریوں کی, روزگار کی یہ بات کرتے ہیں, پہلے والی نوکریاں بھی ختم ہو جائیں گی, عوام تو کھانے پینے سے بھی جائے گی. دیکھیے 2 اور 3% ریٹ آف گروتھ میں مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جابز بلڈ اپ نہیں ہوتا ہے. مگر دیکھیے ایک بڑا انٹرسٹنگ اسکیم ہے. آپ کو پتا ہے کہ انڈونیشیا میں اگر اسکوٹر میں آپ جائیں پیٹرول لینے کے لیے, آپ کو سستا پیٹرول ملتا ہے, اور گاڑی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو مہنگا ملتا ہے نا. دیکھا ہے, سنا ہے نا. کیوں نہیں ادھر ہو سکے تو ہیلپ, وہ لوگوں کو مدد کریں جو غریب ہیں, وہ لوگوں کو مدد کریں جن کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں نہیں ایسا اسکیم ٹرائی کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شبر زیدی کو انہوں نے کہا کہ ٹیکس بیس, میں کہتا ہوں کہ ایگریکلچرل ٹیکس لگاؤ. بھائی لگانا ہوگا آپ کو, کیوں ایگریکلچرل ٹیکس آپ نہیں لگاتے ہیں؟ چھوٹے کسانوں کو بھی مت لگاؤ, وہ جو دوسرے ہوتے ہیں, ہزاروں ایکڑ زمین ہوتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے نام پہ رکھتے ہیں. اور پراپرٹی ٹیکس, ریئل اسٹیٹ, وہ بھی لگاؤ. آج کہا گیا ہے تقریباً 4% وہ ادا کرنا پڑے گا پراپرٹی کے اوپر جو ٹیکس ہوگا. 4 is nothing. یہ سب 4% کچھ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ادھر گھر لو جا کے ڈیفنس میں, آپ کو گھر ملے گا 5 کروڑ کا, آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا صرف 1 کروڑ. جی. وائی؟ جھوٹ, آفیشلی سینکشن جھوٹ. میں نے یہ نہیں چل سکتا. اگر آپ نے صحیح کرنا ہے تو آپ وہ ریٹ پہ ٹیکس دیں جس ریٹ پہ آپ کو خریدا ہے یا بیچا ہے آپ. صحیح. لیکن امپلیکیشنز کی بھی تو بات ہے ہارون صاحب, اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوگی؟ خان صاحب کو تو اپنے آس پاس کے مشیر بدلنے پڑیں گے اگر گورننس بہتر کرنی ہے. بدلے تو انہوں نے ہیں. اب یہ نئی ٹیم پہ منحصر ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کیا کرتے ہیں اور شبر زیدی کیا کرتے ہیں, اور دوسرے لوگ اسٹیٹ بینک کا اس کو بھی زیادہ خود مختار کر دیا چیئرمین کیا کرتا ہے. اب یہ تو انہی پہ ہے, ظاہر ہے. تو گورننس کو بہتر بنانا, سول سروس کو بہتر بنانا, FBR کو بہتر بنانا, وہ تو ضروری ہے. وہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن ہوگی ہارون صاحب؟ یہ کوشچن تو اپنی جگہ موجود ہے. امپلیمنٹیشن جیسے ساری دنیا میں ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن جیسے ساری دنیا میں ہوتی ہے, میرٹ پہ ہو ہر چیز کا فیصلہ. مثلا آپ انٹیلیجنس یونٹ ایک پراپر بنا لیں, اور FBR میں دیکھیں کہ کتنے جو بالکل کرپشن کے جو عادی لوگ ہیں, 1, 2 یا 4 یا 100 یا 150, تو انہیں برطرف کریں. ملک اس مذاق کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل بالٹی میں سوراخ تھا, چھوٹا تھا, ہم اسے تکلیف سے برداشت کرتے رہے. اب سوراخ بڑے ہیں اور وقت بہت مشکل ہے, تو کوئی روح رعایت کسی کو نہیں دی. اکانومی کا کیا حال ہوگا؟ ہارون خواجہ صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. خواجہ صاحب, معیشت سے متعلق چونکہ بات چل رہی ہے, ایک طرف کہا جا رہا ہے بڑی خوشائن چیز ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے, $6 ارب پاکستان کو اب ملے گا, مگر خدشہ بھی یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا, ٹیکسز کی بھرمار ہوگی, لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. اس بگڑتی معیشت کی وجہ کیا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. دیکھیں
پاکستان کی اکانومی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کیا پرابلمس ہیں اور کیا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اکانومی کو کیا کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. لیکن آج کا موضوع آپ کا کیونکہ IMF وغیرہ ہے تو اس پہ ہارون صاحب کی بڑی گہری نظر ہے, ہلالی صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹس بتائے اور سارا اس کا ایک خاکہ پیش کر دیا کہ IMF کا جو اگریمنٹ ہے وہ ہے کیا بیسکلی. سب سے پہلی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ IMF کا یہ جو کل کا اگریمنٹ آیا ہے جو سٹاف لیول کا ہے اس کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہے. اس وجہ سے انسرٹنٹی کریٹ ہوئی ہے اور مارکیٹ کے اندر بھی جو گراؤ ہے, ایک تو گراؤ جنرلی ساری دنیا کی مارکیٹس کے اندر آیا ہے کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے چائنا کے اوپر ڈیوٹیز اور ٹیرفس کا ان کی لڑائی چل رہی ہے. لیکن مین وجہ یہ تھی کہ IMF کا اگریمنٹ جب سامنے آ بھی گیا ہے تو پھر بھی سرٹنٹی جو ہے نہیں آئی ہے مارکیٹ کے اندر, ابھی بھی انسرٹن ہے بہت سی چیزیں. دوسری بات میں تھوڑی کلیریفیکیشن کے لیے, ہلالی صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹس ریز کیے. ایک جسٹ سلائٹ کلیریفیکیشن یہ ہے کہ وہ جو 6 بلین IMF کا ہے اور 3 بلین ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کا ہے, جو 9 بلین, یہ ایک دم نہیں آ جائے گا, یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئے گا. یہ جو 39 منتھس رکھے گئے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ کر کے دیں گے. وہ آپ کو اپنا جو پروگرام ہے, جو بھی اس کی ڈیٹیلز ابھی آئی نہیں ہیں, وہ آئیں گی تو پتہ لگے گا ایگزیکٹلی کیا وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ پرابلی ہر 3 سے 6 مہینے بعد آپ کا ریویو کریں گے, دیکھیں گے آپ وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں یا نہیں کر رہے, اس کے بعد آپ کو باقی انسٹالمنٹس دیں گے. تیسری بات ایک اور کلیریفیکیشن کہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بڑی اچھی بات ہے اور ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے. وہ ہلالی صاحب نے کہا کہ 3,000 روپے کی بجائے 4,000 ہو جائے گا. اس میں سلائٹ کلیریفیکیشن یہ ہے کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں 100 ارب سے 180 ارب کر دیں, تو وہ غالباً اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو پروگرام جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو غربت کے اندر بے انتہا اضافہ ہوگا. سو وہ جس کو 3,000 مل رہے ہیں اس کو 3,000 ہی ملیں گے, لیکن وہ جو ڈبل ہو جائے گی غریبوں کی تعداد, ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ایکسٹرا فنڈز رکھے گئے ہیں. اب آ جائیں تھوڑا سا IMF کے اگریمنٹ کے اوپر. سو اس کو اگر اس کا خلاصہ لیا جائے تو بنیادی طور پہ 6 ایشوز ہیں جو اس کے اندر ہم جس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ان میں سے 2 تو ایسے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹائز کریں, یہ ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, PIA ہے, یہ اسٹیل مل وغیرہ, یہ تقریباً 1 ٹریلین 1,000 ارب روپیہ سال کا کھا رہی ہیں. تو آبویسلی ان کو اپنے پاس رکھ کے ان کو چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو تو فوراً بیچ دینا چاہیے تھا, ان کو تو آج سے 15-20 سال پہلے بیچ دینا چاہیے تھا. تو ہم بھی اس سے ایگری کرتے ہیں, ہم بھی ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں, فی الفور ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز ختم ہونی چاہیے. ہلالی صاحب نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی. بالکل سبسڈیز ختم ہونی چاہیے. امیروں کے پاس جو سبسڈیز جا رہی ہیں اس کا کوئی تک نہیں ہے اور ان کو ختم ہونا چاہیے. تیسری بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریونیو کلیکشن بڑھائیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 سے 700 ارب کے ایکسٹرا ٹیکسز لگائیں. یہاں پہ ہم ان سے بنیادی طور پہ ایگری کرتے ہیں, لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹیکسز بڑھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسز لگانا شروع کر دیں, یعنی کہ وہ تو غریبوں کے اوپر ٹیکس ہو جائے گا, اور جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ٹیکس انکریز کرنا شروع کر دیں. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹیکسز اس طریقے سے بڑھائے جائیں کہ ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے, اور اس کے لیے FBR کے ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. اور بالکل کمپلیٹلی آؤٹ آف دا باکس آپ نے پاکستان کی اکانومی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے تو جو 70 سال سے ہو رہا ہے, وی ہیو ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ. ہمیں کمپلیٹلی ڈفرینٹ طریقے ڈفرینٹ ڈائریکشن میں سوچنا ہے. ہمیں اس طریقے سے سوچنا ہے جو کہ دنیا کے سکسیزفل ممالک جس کو امپلیمنٹ کر کے کامیاب ہوئے ہیں. ہم ابھی اسی طرح سے سوچ رہے ہیں جو آج سے 70 سال پہلے کی سوچ تھی. اب دنیا میں اس طرح کے کام نہیں چلتے. اچھا, چوتھی چیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انرجی کے ریفارمز کریں. ہم بھی کہہ رہے ہیں کریں جی, بالکل کرنے چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی ریٹس, یہ گیس اور بجلی کی پرائسز اور بڑھائیں. اس سے ہم تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہیں ان سے, کیونکہ اور کتنے بڑھا دیں, آلریڈی بڑھ چکے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں ڈی ویلیویشن کریں, ڈی ویلیویشن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی بجلی اور گیس کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں, کیونکہ آپ کا 41% جو انرجی کا مکس ہے وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر ہے. 41% جو آپ کی الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوتی ہے جو وہ LNG, کول, امپورٹڈ کول اور فیول, یہ جو تیل امپورٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہے. تو اگر آپ ڈی ویلیو کریں گے تو اس کی پرائس تو ویسے ہی بڑھ جائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوکس انرجی ریفارمز کے اندر ہونا چاہیے. یہ جو ڈسکوز ہیں, یہ جو کرپشن کے گڑھ بن چکے ہیں, ان کو چھوٹا کر کے, چھوٹے سائزز کر کے ان کو فوراً آف لوڈ کرنا چاہیے. اگر یہ پرائیویٹائز نہیں کرنا تو آؤٹ سورس کر دیں, لیس آؤٹ کر دیں, لیکن امیڈیٹلی پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ اس کے اندر بہت ضروری ہے, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کو جتنا آپ سینٹرلائز کریں گے اتنا مشکل ہوگا ان اداروں کو ٹھیک
ٹھیک کرنا. اس کے اندر کوئی ایک چھوٹی سی دکان بھی جو ہے آپ 100 روپے کا بیچیں اور 70 روپے وصول کریں تو کتنی دیر وہ دکان چلے گی. اس وقت یہ ہو رہا ہے ہمارے انرجی سیکٹر کے ساتھ کہ 100 روپے کی بیچتے ہیں اور 70 روپے وصول ہوتا ہے, باقی 30 روپے جو ہے وہ تھیفٹ کے اندر, چوری کے اندر, وہ لائن لاسز کے اندر اور وہ نان ریکوریز کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ باقی جو دو چیزیں ہیں, جو مین چیزیں جس میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ فری فلوٹ آف ڈالر. یہ میں ہارون صاحب اور ہلالی صاحب, میں آپ کو ان پلین ورڈز بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ اگر فری فلوٹ کیا تو پاکستان کی اکانومی ٹیل سپن کے اندر چلی جائے گی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی ساورنٹی جو ہے, اگر آپ نے ڈالر کو فری فلوٹ کر دیا, آپ کے ہاتھ سے اس اکانومی کا جو لیور ہے وہ نکل جائے گا. وہ پھر کوئی بھی آپ کو استعمال کر سکے گا. چھوٹی سی مارکیٹ ہے, ڈالرز کو اگر یہاں سے نکال لیا جائے یا ڈالر زیادہ اس کے اندر ڈال دی جائیں تو بڑی آسانی سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس پہ تو ہمارا بہت زیادہ اختلاف ہے. ہاں میں کلیریفائی کر دوں بھئی, اگر پاکستان کی انفلیشن جو ہے 8% ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی انفلیشن 2% ہے, تو ظاہر ہے یہ 6% کا ڈفرنس جو ہے اس کو ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں. ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے کرنسی کی ریگولر بیسس کے اوپر, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب آتے ہیں بات وہ آپ 20 کہہ روپے. رہے ہیں اگر صورتحال یہی رہتی ہے تو مہنگائی بہت بڑھ جاتی ہے تو بہت بے چینی پیدا ہو جائے گی, پھر تو شاید اس پروگرام پہ عمل ہی نہ ہو سکے کچھ عرصے کے بعد. ایبسولوٹلی ہارون صاحب, اور میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ کیونکہ بہت اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں اور کہہ دوں جس سے ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ کے جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ بڑھا دیے گئے, انہوں نے ضرورت سے زیادہ بڑھا دیے, ان کو اور نہیں بڑھنا چاہیے. یہ بھی IMF کا پروگرام انڈیکیٹ کر رہا ہے, انہوں نے کلیئرلی نہیں کہا. تو اس سے یہ ہوگا اگر آپ اور بڑھائیں گے تو اور زیادہ ان امپلائمنٹ کریٹ ہوگی, اور زیادہ پاورٹی کریٹ ہوگی. سو اب آپ کا جو سوال تھا ہارون صاحب, بہت ہی ویلڈ سوال ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات تو یہ ساری ہو رہی ہے پچھلے بہت سے دنوں سے, اور کل سے جب سے یہ اگریمنٹ آیا ہے تو بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کو تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس دیکھتے ہیں, ایک نیا پرسپیکٹو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, یونائٹڈ اسٹیٹس کی آشیرواد کے بغیر یہ اگریمنٹ نہیں ہوا ہے. یہ ان کی اگریمنٹ پہلے ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے الاؤ کیا یہ اگریمنٹ کرنے کو. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا یہ جو IMF پروگرام ہے, یہ جتنا فائنینس کا ایشو ہے اتنا ہی فارن پالیسی کا ایشو ہے. ہلالی صاحب, یو وڈ نو مور دین اٹ کیونکہ یو آر این ایبسولوٹ ایکسپرٹ ان اٹ. تو میں سمجھتا ہوں, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی دیکھیں پاکستان کے ساتھ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1, وہ افغانستان سے ایک فیس سیونگ چاہتا ہے, اچھے طریقے سے نکلنا چاہتا ہے, اس میں وہ پاکستان کی انوالومنٹ چاہتا ہے. نمبر 2, وہ چائنا کو روکنا چاہتا ہے, CPEC کے وہ بہت خلاف ہے. اینڈ نمبر 3 obviously پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام. نمبر 3 پہ تو ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. نمبر 2 پہ ہمارا فارن آفس جو ہے اس کو اس وقت جا کے مائک پومپیو صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سمجھا رہا ہونا چاہیے کہ دیکھیے چائنا ہمارا انفراسٹرکچر بلڈ کر رہا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو اسپیک دا لینگویج آف امیریکنز. ان کو ان کی زبان میں سمجھانا ہے, وہ ہمارا انفراسٹرکچر بلڈ کر رہے ہیں, ہم کیسے ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں, ہم کیسے ان کو روک سکتے ہیں. اور جو تیسری بات ہے افغانستان کی, اس میں ہماری جو ہیلپ ہے ہمیں ان کو کرنی چاہیے. ہارون صاحب, اب ذرا فاٹا سے متعلق بات کریں گے. وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقینی طور پہ خوش آئند تو ہے, فاٹا کا معاملہ تھا, اب اس کو ملا لیا گیا, KPK میں انضمام کر دیا گیا ہے, مگر جہاں تک بات ہے الیکشن کی, اس کے اوپر ابھی بھی ریزرویشنز موجود ہیں. دیکھیے, 1 منٹ کا پس منظر, قائد اعظم جب وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک حکم کے ساتھ ساری آرمی وہاں سے ودرا کر لی. یہ ہوتی ہے قوت فیصلہ, اور یہ ہوتا ہے اپنی قوم کو اعتماد میں لینا. یہ وہ جگہ تھی وزیرستان کا کنارہ جہاں پر کھڑے ہو کے گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرحدیں بامیان تک ہیں. یہ قائد اعظم کے جو وارث تھے لیاقت علی خان, انہوں نے کچھ قبائلی علاقہ سیٹل کیا تھا. 1951 کے بعد کوئی ہم نے اس میں پیش رفت نہیں کی. اب یہ بہت ایک تاریخی دن ہے, یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے. لیکن میں پوچھتا ہوں نور الحق قادری صاحب سے کہ الیکشن کو سیٹوں کی تعداد بڑھا دی, بہت اچھا کیا, بہت دکھ ان لوگوں نے جھیلے ہیں, انہیں مرکزی دھارے میں آنا چاہیے جیسے مشرقی جرمنی کو اپلفٹ کیا مغربی جرمنی نے. مگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی 100 ارب روپے جو مختص کیے تھے صرف 20 ارب خرچ کیے. اب آپ تیزی کے ساتھ منصوبے بنائیں گے. کہا جا رہا ہے کہ خاصہ داروں کو تنخواہیں نہیں ملی. کہا جا رہا ہے الیکشن اس لیے لیٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف کے امیدواروں کی مدد کی جائے. برائے کرم اس پہ کوئی روشنی ڈالیں, بتائیں. جی قادری صاحب. پھر میں بھی ایک پوچھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہارون رشید صاحب کو اور ظفر ہلالی صاحب کو اور
محترم آپ سب کو سلام اور آداب اور احترام. اور پھر میں گزارش کروں گا کہ آج کا جس طرح ہارون رشید صاحب نے فرمایا ایک دن انتہائی تاریخ ساز دن ہے، اور آج کی جو پارلیمنٹ نے اپنی ذمہ داری بتائی اور نبھائی انتہائی مثبت، انتہائی حوصلہ افزا اور انتہائی خوشائند ہے. فاٹا کے عوام اور مستقبل کے حوالے سے تو اس کے انشاءاللہ تعالی انتہائی مفید اور دوررس قسم کے نتائج ہوں گے، لیکن ملکی سیاست کے حوالے سے بھی جس طرح کہ اس پارلیمنٹ سے ایک تاثر ابھر رہا تھا کہ ہر روز کی افراتفری اور دنگ مشتی اور ایک بانچ پارلیمنٹ کی طرح اس کا تصور ابھر رہا تھا، تو یہ ایک توقع لوگوں کی پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور کہیں یہ پارلیمنٹ بھی نیشنل کنسرن کے جو ایشوز ہے اس پہ کوئی اتفاق رائے بھی کر سکتی ہے، ہم فیصلہ بھی دے سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس پہ پہل پاکستان تحریک انصاف کی تھی، لیکن تمام پولیٹیکل فورسز نے بہت ذمہ داری اور اپنی بھرپور ایک پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا ہے. جہاں تک ہارون رشید صاحب کی بات ہے کہ یہ کوئی الیکشن کو ملتوی کرانے کا یا کسی ایک خاص جماعت کو جتوانے کا یا ان کو مواقع پیدا کرنے کا ایک سوچ ہے، تو میرے خیال میں اب تو سب سے بہتر ماحول وہاں پہ باقی کسی جماعت کی پولیٹیکل اونرشپ انٹری نہیں ہے سوائے پاکستان تحریک انصاف کی. اور خاص کر ابھی جو عمران خان صاحب کے فاٹا کے مختلف علاقوں میں دورے ہو گئے، بڑے بڑے جلسے ہو گئے، بہت اچھا ماحول بن گیا ہے. لیکن یہ روز اول سے جب سے پارلیمنٹ بنا ہے، بلکہ پارلیمنٹ بننے سے پہلے بھی ہمارا خیال تھا کہ فاٹا کے 12 سیٹوں کو کم کر کے جو 6 سیٹ کر دی گئی تھی، یہ فاٹا کے عوام کے ساتھ ایک زیادتی تھی. اور جو 16 سیٹ صوبائی اسمبلی میں رکھ دیے تھے جنرل سیٹس، اور 5 اس میں تھے، 4 سیٹ اس میں ریزرو تھے، تو وہ 4 یا 5 تو بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی مؤثر نمائندگی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمارا ڈے اول سے جتنے بھی فاٹا کے پارلیمنٹیرین تھے اس میں سے پاکستان تحریک انصاف کی میجارٹی ہے، پھر MMA کے لوگ ہیں، آزاد اراکین ہے جو جن کی افیلیشن PTM کے ساتھ ہے، اور ایک پیپلز پارٹی کا. ہم سب کی متفقہ رائے تھی کہ ہم یہ اسٹرگل کرنی چاہیے اور پولیٹیکل فورسز کو اس میں اعتماد میں لینا چاہیے، ان کو اپنے جو ایک احساس محرومی ہے اس کا باور کرانا چاہیے. یہ بہت سارے سٹیپ لینے ہیں فاٹا کے عوام کے لیے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل مؤثر نمائندگی بھی ان محرومیوں کے ازالہ کے لیے. تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تاخیر الیکشن کمیشن کو جو اب پرانی ڈیلیمیٹیشن جو ہوئی ہے وہ 16 جنرل سیٹ کے حوالے سے ہوئی ہے. اب یہ جو نئی ڈیلیمیٹیشن ہوگی تو یہ 24 سیٹوں کے حوالے سے ہوگی، تو اس میں 5-6 مہینے ان کو ضرور لگیں گے. اس وجہ سے 6 مہینے کا میکسیمم ہم نے اس میں کنسٹیٹیوشنل میں نے آپ سے عرض کیا کہ روپیہ جو مختص کیا تھا وہ خرچ نہیں کیا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ کوئی 20 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں 100 روپے میں، باقی 80 ارب. ضرور سست روی ہے اور انتظامی کمزوریاں ہیں، اور ایک مزید اس پہ فوکس کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک 100 سالہ نظام سے جب آپ ایک نئے نظام کی طرف آتے ہیں اور فیڈریشن سے آپ صوبے کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتے ہیں، ریفارمز اور مرج اکٹھے آپ کے سر پہ آتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اس میں ٹیکنیکل ایشوز ضرور آ رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن قادری صاحب آپ نے جس طرح سے ابھی کہا کہ معاملہ چونکہ سست روی کا شکار ہیں، اور جس طرح سے آپ نے 24 سیٹوں کے حوالے سے بھی بات کی، تقریباً 5 سے 6 مہینے کا وقت درکار ہوگا، تو معاملات تو تیزی سے آگے کی جانب بڑھنے چاہیے. سست روی تو پھر بہت سارے معاملات کو مزید پیچھے لے جائے گی. میرے خیال میں یہ اگر ان کی الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے اور ٹیکنیکل ضرورت ہے تو ہمیں 6 مہینے بعد بھی ہو جائے لیکن درست ہو جائے اور مؤثر نمائندگی ہو جائے. یا تو ہمیں
ابھی کرنا تھا، جو کہ 16 نشستیں جنرل ہماری ہوتی اور غیر مؤثر ہوتی، اور اسے بڑھ کے 8 نشستیں ہمیں مزید مل رہی ہیں، تو اس پہ ہم نے بہتر سمجھا کہ کیوں نہ 6 مہینے بعد ہو جائے، لیکن ہماری نمائندگی صوبائی اسمبلی میں مؤثر ہو، تاکہ وہاں پہ ایک ایسا گروپ ہو جو کہ ایک اچھے طریقے سے فاٹا کے لوگوں کے مسائل کو وہاں پہ اٹھایا جائے اور اس کا ایک رستہ اور قادری حل صاحب نکالا وہ جائے۔ یہ تو میرا خیال اس پہ سیر اصل بات ہو گئی، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کے وہ رویت ہلال کا مسئلہ کوئی حل ہو رہا ہے یا اسی طرح بحث مباحثہ جاری رہے گا؟ آپ نے ایک بات کہی اور چودھری صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے ایک دوسری بات کہی، کوئی آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں آپ طے کر لیتے؟ جی، فواد چودھری صاحب کریٹیو ذہن کے، تخلیقی ذہن کے مالک ہے، نت نئے ان کے نئے تجزیات ہوتے ہیں، نئے تجربات ہوتے ہیں، نئے بیانات ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایک 100 سال کا یا 1000 سال کا کیلنڈر بناتا ہوں، سبحان اللہ وہ بنا دے، ہم اس کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، لیکن جہاں تک رویت ہلال کا مسئلہ ہے اور ہمارے مذہبی تہواروں اور ایام کو منانے اور بنانے کا کام ہے، اس میں ہم مذہبی طبقات کو، علماء کی مؤثر جو لوگ ہیں، جو کہ ان کا ایک سوسائٹی میں مقام ہے، ایک سے ہے، ان کو ساتھ لینا اور ان کو اعتماد میں لینا، ان سے مشاورت کرنا بنتا ہے، اور وہ ہم کریں گے، وہ ہمارا سبجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ باقی فواد صاحب ہمارے محترم ہیں، ان کو ہم نے کلی چھٹی دے رکھی ہے۔ چلیے، بے حد شکریہ آپ کا۔ نور اللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پہلے ہارون خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بریک کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو بلوچستان کے متعلق خاص طور پر بات ہوگی کہ بلوچستان میں تقریب کاری کی ایک نئی لہر کے پیچھے آخر ہے کون، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بات ہو رہی ہے بلوچستان سے متعلق۔ ہارون صاحب، یہ ایک جو نئی دہشت گردی کی تخریب کاری کی لہر ایک بار پھر سے بلوچستان سے نکل رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے اور ان کے عوامل کیا ہیں؟ یہ تو سب جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے امریکہ کے اپروول ہے، ظاہر ہے ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ٹھنڈا پڑا تھا کچھ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد، اس کے بعد وہ مسلسل یہ جب بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا، اور یہ کوئی خفیہ بات تو نہیں ہے۔ جے دوول کی فلم ہم دیکھ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بلوچستان گوادر میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی بندرگاہ بننے جا رہی ہے۔ کیلیفورنیا کی اس سے آدھی ہے، اس کو وہ گوارا کریں گے کہ پھر سی پیک کا مسئلہ ہے، چین کے ساتھ ہمارا تعاون ہے، ہم اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کر رہے ہیں، اس کو وہ کیسے گوارا کریں گے؟ وہ اعلان کہہ چکے ہیں، مودی خود کہہ چکا ہے۔ دیکھیے، کامیابیاں بھی ہیں، صرف ناکامیاں نہیں ہیں۔ باقی جو فیلئر ہے اس پہ ہم بات کریں گے کاکڑ صاحب سے۔ 450 کلومیٹر خاردار تار لگا دی گئی ہے 1070 میں سے، اور 500 یہ 1070 کلومیٹر کا ہے بارڈر، اور دوسری طرف بھی 500 کلومیٹر لگا دی گیا، اور جو 909 کلومیٹر ایران کا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور روز بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے، 100 آدمی، نہایت المناک تھا، ظاہر ہے۔ زارا گنجی میں واقعات ہوئے اور جگہوں پہ ہوئے، اور لوگ سردیوں میں سڑکوں پہ بیٹھے رہتے تھے۔ اس میں کمی تو آئی ہے، جنرل جنجوعہ نے سب سے بہتر کام کیا، انہوں نے بریک تھرو ہوا، پھر جنرل عامر ریاض نے کام کیا۔ اس وقت بھی بڑی محنت اور مشقت سے کام ہو رہا ہے لسبیلا میں، اور دوسرا ایک ڈسٹرکٹ ہے کون سا، وہ اس کو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ بہتری کے لیے کام تو ہو رہا ہے، لیکن ٹارگٹ اب بلوچستان ہے۔ جو بات ہم کاکڑ صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر میری آواز جا رہی ہے؟ جی بالکل کاکڑ صاحب کا بات۔ کاکڑ صاحب، یہ اتنی ہائٹ پہ واقع ہے، اس کے گیٹ تک وہ پہنچ کیسے گئے تقریب کار، اور پتہ ہی نہیں چلا ہے؟ جی ہارون صاحب، اس اسپیسیفک واقعے میں ایسے ہوا ہے کہ یہ 4 جو ٹیررسٹ انٹر ہوئے ہیں، یہ کیموفلیج تھے نیول اس کے یونیفارم میں، اور وہ کوسٹ گارڈ کی یونیفارم جو تھی، اس یونیفارم میں ظاہر ہے جب کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اپیرنٹلی کوئی الرٹنس کہیں پہ بھی کریٹ نہیں ہوتی ہے، نارمل سینس آف سیکیورٹی بلکہ پیدا ہوتی ہے۔
تو اس لیے یہ ان چیکڈ کو ہوٹل میں ان کی انٹری ہوئی. تو آپ اس کو انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں سمجھتے؟ ایک واقعہ تو نہیں ہوا، ہزارہ گنجی میں واقعہ ہوا اور ہائی وے پہ ارمارا کے قریب واقعہ ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ چند گھنٹے پہلے کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں تعداد معلوم نہیں ہو رہی فی الحال، زخمی زیادہ ہیں، شہید شاید ایک ہے یا دو ہیں، دو شہید ہیں ابھی تک میری بھی اطلاعات یہی ہیں. میں اس کو ابھی بھی انٹیلیجنس کا فیلور اس لیے نہیں کہوں گا کہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس ان کے پیچھے پرویکٹیو ہو کے جاتی ہیں. بہت سارے گینگز برسٹ ہوئے ہیں، بہت سارے گینگ ایلیمنیٹ ہوئے ہیں، ان کی لیڈرشپ ایون شاید ہماری باؤنڈری سے باہر بھی بہت ساری ماری جا چکی ہے. لیکن چونکہ یہ جنگ ہے، جنگ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی طرف نقصان ہوتا ہے اور بعض اوقات دشمن کا نقصان ہوتا ہے. تو جب ہمارا نقصان ہوتا ہے ظاہر ہے کرٹیسزم بھی اس پہ آتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جنگ لڑتے ہوئے آپ یہ انشور کرائیں کہ آپ کا کبھی نقصان ہی نہیں ہوگا. جنگ میں نقصان تو ہوگا کبھی. نہیں بات ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، وہ پشتوں کا محاورہ کہ جنگ میں گڑ تو نہیں بانٹا جاتا، لیکن یہ ہے کہ صورتحال بہتر ہونے کے بعد بگڑ رہی ہے. اب اس میں خاص طور پہ جو مقامی عناصر ہیں بعض، وہ بڑا دلچسپ ان کا رویہ ہے. 2 انگریزی اخباروں نے آج اداریہ میں لکھا ہے کہ ان سے گفتگو کی جائے. گفتگو کیا ان سے کرنی چاہیے اور کرنی ہے تو کس سے کرنی چاہیے؟ یہ تقریب کاری کر کون رہا ہے؟ دیکھیے جو گفتگو کی بات کرتے ہیں دے آر سفرنگ فرام نائیوٹی. یہ بڑا معصومانہ ان کا خیال ہے. جو لوگ را کے گود میں بیٹھ کے آپ کے ہاں قتل و غارت گری کر رہے ہیں، آپ کے ہاں دہشت گردی کو ایز اے اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 لوگوں کو بھیج کر کے ان کا رویہ آپ تبدیل کر لیں گے تو آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں سیلف ڈیلوژن میں. باقی جو فٹ سولجرز ہیں ان کے لیے بلوچستان گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، جو سرنڈر کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے. یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ریاست کو لے جا کر سوئٹزرلینڈ میں، لندن میں، جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر سرنڈر کرا دیں؟ جنہوں نے آنا ہے، رجوع کرنا ہے وہ آ جائے، اور جنہوں نے نہیں رجوع کرنا ہے، لڑنے کی ان کا ارادہ ہے، ان کے ساتھ ریاست جم کے لڑے گی. پاکستان ابھی تک اتنا گیا گزرا بانجھ نہیں ہے کہ 400-200 یا 1000 یا 1500 لوگوں کی لڑائی سے تھک جائے. جنہوں نے اپنا شوق زور بازو آزمانا ہے وہ آزما کے دیکھ لیں. کاکڑ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، اور میں ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ 2 انگلش اخبار جدھر ایڈیٹوریل میں انہوں نے ذکر کیا تھا، آپ یقین کریں کہ ہندوستان کا منشن ہی نہیں ہے دونوں ایڈیٹوریلز میں. اور آپ یقین کریں کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں یہ بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہے را کا ایک سیگمنٹ ہے، ایک آرم آف را ہے. ناٹ اونلی را، NDS، ہر قسم کے لوگ جو سی پیک کے خلاف ہیں اور گوادر کی ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں. یہ تو بالکل ہی صحیح بات ہے، مگر میں صرف یہ ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اب سوچنا چاہیے کہ نہ صرف ان لوگوں کو ہمارے اپنے ملک میں ان کو ماریں اور پریونٹ کریں اور پکڑیں، مگر ان کے سپانسرز جدھر ہیں، ان کے جو اکمپلسز جدھر ہیں، ادھر جا کے ان کو مارنے کی ضرورت ہے کاکر صاحب. نہیں تو یہ لوگ آتے ہی رہیں گے اور there will be an impunity. اس کے نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی امپیونٹی. جدھر سے یہ فنڈ کیے جاتے ہیں، جو لوگ ان کو ٹرین کر کے عام کر کے بھیجتے ہیں، ادھر جا کے ان کو بھی ہمیں مارنا چاہیے. couldn't agree more. آپ نے بالکل یہ spotted on. ساتھ میں ہمیں ہندوستان کو فردر ایکسپوز کرنا چاہیے ہر فورم پہ. کریکٹ. سول سوسائٹی کی فورمز پہ، کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ. ہندوستان ٹیررزم کو اسٹریٹجک ٹول کے طور پر اس ریجن میں استعمال کر رہے ہیں. سری لنکا میں اس نے استعمال کیا ہے، بلوچستان میں وہ استعمال کر رہے ہیں. انڈین ٹیکس پیئر کا پیسہ معصوم پاکستانیوں کا خون بہانے میں استعمال ہو رہا ہے. جو انڈینز اپنے آپ کو کانشینس سٹیزن سمجھتے ہیں، ان کو بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ان کی ریاست ان کے پیسوں کو منفی ہتھ کنڈوں میں اس خطے میں استعمال کر رہا ہے. نہ اس سے اللہ کے فضل سے پاکستان نے ٹوٹنا ہے، نہ یہ توڑ سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف معصوم لوگوں کی بلڈ بیتنگ میں انوالو ہو رہے ہیں.
اور یہ جو خونی کھیل ہے اس کو ہمیں فزیکلی بھی کنفرنٹ کرنا چاہیے اور نیریٹو میں بھی کنفرنٹ کرنا چاہیے. چلیے بے حد شکریہ آپ کا بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.